वालेकुम अस्सलाम। सद शुक्र कि आपकी आवाज़ सुनी। आपके मर्तबा बुजुर्गी का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते और ना ही ये बात समझ सकते हैं कि हम आपको देख क्यों नहीं सकते, जबकि आप मेरे बेटे अपने नवासे से मिलते हैं, उसको दिखाई भी देते हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान खाने के लिए और खेलने के लिए कीमती पत्थरों की गोलियां। मुसल्ले पे पड़ी गोलियां हाथों में लेते हुए मजीद कहने लगा, ये पत्थरों की गोलियां कोई कांच शीशा दिखाई नहीं देती। बच्चे से यह भी मालूम हुआ, आपका हुक्म है कि इन्हें किसी को देना या दिखाना नहीं, संभाल कर रखना। आपको पता होगा वो अक्सर घर से गायब रहता है। अगर घर भी हो तो पिछले कमरे में घुसकर इन कंचों से अकेला खेलता रहता है। अपनी नानी की कोई बात नहीं सुनता, न घर से खाना खाता है। उसकी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से उसकी नानी परेशान रहती है, जबकि वो बूढ़ी और बीमार भी है। अब आप उसके बारे में कोई हुक्म दें, क्योंकि हम ईमानदारी से समझते हैं वो अब हमारे हाथों में नहीं, आपकी अमलदारी में है। उधर चंद सानिये खामोशी तारी रही। इधर फतेह खान सर ने होड़े यूं सामने बैठा था, जैसे बाकायदा मुरीद होते वक्त कोई अकीदतमंद अपने शेख को रूबरू तह बतह बिछा होता है। बदिक्कत बाइज नकाहत में डूबी खान बाबा की आवाज उभरी, ये बच्चा मेरी आल है। अल्लाह का अमर, मुर्शद का हुक्म, ये अपने आबा के पेशा सिपाहगरी पे मुकीम ना होगा। इसका हुनर आहिनो आतिश नहीं, जमाल जोहर होगा। और हाँ, तुम लोगों को इस बारे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ये किसी नए दरियाफ्त होने वाले चश्मे आप की मानिंद अपना रास्ता खुद बनाएगा। तुम इस पे नजर रख सकते हो, हाथ नहीं। और हाँ, ये खूबसूरत खुशनुमा रंगों वाले पत्थर मेरे नवासे के खेलने के लिए हैं। इनकी हिफाजत करना। ये अभी कच्चे हैं, यानी रास्ते में है, मंजिल पे जल्द पहुंच जाएंगे। ये लो, दो पत्थर, ये तुम्हारे लिए हैं। इन्हें किसी सच्चे जौहरी को दिखा लेना। अपने बच्चों और इनकी नानी के लिए कोई घर बना लेना। हर जुमेरात की सुबह फजर की नमाज के बाद अगर चाहो तो इसी तरह मुझसे इसी जगह मुलाकात भी कर सकते हो। मुसल्ले पे दो नए पत्थर पड़े थे। फतेह खान की समझ में जो पहली बात आई वो ये कि इन कंचों की असलियत मालूम की जाए। चुनाचे कुछ वक्त आराम और सोच विचार करने के बाद वो कंचे उठाए जोहरी बाजार की जानिब निकल आया। सुबह सुबह का समा, अभी तो ढंग से दुकानें भी नहीं खुली थी। जो खुली दिखाई पड़ी वहां भी अभी झाड़ पूंछ हो रही थी। इसे एहसास हुआ कि जल्दबाजी में बिन कुछ सोचे समझे वक्त से पहले इधर निकल आया है। कुछ मजीद वक्त गुजारी की कुछ मजीद वक्त गुजारी की खातिर वो बाजार की दूसरी जानिब चल दिया। एक नीम खुली दुकान के करीब से जो गुजरा, इसके कानों में कुरान पाक की तिलावत की आवाज पड़ी। दाईं जानिब देखा, एक उधेड़ उम्र शख्स सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था। तुम अल्लाह की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करोगे। अपने आप ही कदम रुक गए। रास्ता से हटकर दुकान के करीब आ खड़ा हुआ। सूरह रहमान की तिलावत पुरअसर आवाज एक सरमदी की सी कैफियत में उतरा। बेखबर खड़ा था कि एक मुलायम सी आवाज ने इसे चौंका दिया। आप यहाँ ऊपर थड़े पे आ जाएं। बहिश्ती पानी का छिड़काव करता हुआ आ रहा है। बिन सोचे समझे वो दुकान के थड़े पे चढ़ आया। दुकानदार ने मुसहफ पाक बंद करते हुए थड़े पे पड़े स्टूल पे बैठने का इशारा किया। मुसहफ पाक रख कर तस्बीह निकालते हुए बड़ी धीरज से मुखातिब हुआ, चाय से रगबत रखते हैं या लस्सी से। मैं लस्सी और रोटी से नाश्ता करता हूँ, आप जो चाहें। यहाँ भी बेसोचे समझे इसके मुंह में आया, नाश्ता मैंने कर लिया हुआ है, लेकिन चाय चलेगी। दुकानदार अंदर किसी लड़के को नाश्ता और चाय के लिए आवाज देकर तस्बीह पे उंगलियां घुमाते हुए बोला, सिर्फ चंद मिनट, इतनी देर में नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। ये किसी सुनार या जौहरी की दुकान नहीं थी। दुकान के अंदर के सामान, औजारों, मशीनों को देखते हुए इससे अंदाजा हो चुका था कि ये कोई जेवरात की सफाई छुड़ाई या नगीने साजी की दुकान है। सोचने लगा, कुदरत ने इसे सही जगह पे पहुंचाया है। दुकान वाला भी नेक नमाजी है, यकीनन वो कंचों के बारे में कोई सही राय देगा। वास्कट की अंदरूनी जेब में पड़े हुए कंचे जैसे बाहर निकलने के लिए कुलबुला रहे हों। हाथ से उन्हें महसूस करते हुए दुकानदार की जानिब निगाह उठाई तो वो तस्बीह छोड़े आंखें मीचे जेर लब कोई दुआ पढ़ रहा था। इसी दौरान अंदर से नाश्ता भी पहुंच गया। दुकानदार ने चाय का प्याला बढ़ाते हुए पूछ लिया, ऐसी सुबह सुबह आप बाजार में किसी काम से आए या महज इधर से गुजर रहे थे।
چائے کا ایک بھرپور گھونٹ لیتے ہوئے اس نے نیم سی مسکراہٹ سے جواب دیا، اصل کام شاید آپ کی زیارت تھا۔ آپ کی نورانی صورت، سورہ رحمان کی دل پذیر تلاوت، پر اثر لحن اور اخلاق نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میری بے وقوفی وقت کا اندازہ بھی نہ کر سکا، لیکن خدا تعالیٰ کی حکمت اب سمجھ میں آئی۔ اگر میں ایسی جلدی ادھر نہ پہنچتا تو سورہ رحمان کی تلاوت، آپ کے خلوص کی حلاوت اور یہ زعفرانی چائے کیسے نصیب ہوتی؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ انسان چونکہ فطری طور پہ عجلت پسند ہے، بے صبرا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ان حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ آپ نے سورہ رحمان کا ذکر کیا ہے، میں ہر روز دکان کھولنے پہ اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے مطلب اور درمانی سمجھنے کی اپنی سی کوشش کرتا ہوں۔ اس پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور ان نعمتوں میں اخلاق، صلہ رحمی، احسان مندی، تحمل، توازن، تواضع بھی شامل ہیں۔ آج صبح مجھے آپ کی صورت میں بھی ایک نعمت میسر آئی۔ آپ کو پہلے اس بازار میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہیں کہیں جے پور میں رہتے ہیں یا؟ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے لب و لہجہ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، میں افغانی النسل ہوں۔ حرکات و سکنات، لباس و جسم بھی میرے پیشہ سپاہی ہونے کی چغلی کھاتے ہیں۔ جودھ پور راجہ صاحب کی سینا میں دفعہ ہوں۔ ایک روز پہلے یہاں پہنچا ہوں۔ میرے 2 بچے اور ساس یہیں جے پور میں رہتے ہیں۔ دراصل میں اس بازار میں ایک ضرورت کے تحت آیا تھا، جبکہ یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں۔ دکاندار بڑی لگاوٹ سے بولا، اگر جاننے والے سے آپ کی مراد محض کوئی پرانی جان پہچان والا ہے تو پھر میں آپ کے لیے یقیناً اجنبی، اور اگر جان پہچان انسانی اقدار، اخلاص و اعتماد، صلہ رحمی اور باہمی دینی فکری ہم آہنگی سے مشروط ہے تو میں آپ کا جان پہچان والا ہوں۔ حکم، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ دکاندار کی ایسی حکمت اور محبت سے لبریز گفتگو سن کر حیران سا رہ گیا۔ الہی، یہ صرافہ میں بیٹھنے والا لالا کندن لال ہے یا کسی ودیالیہ کا اپدیشی گیانی بدری پرشاد؟ گلا صاف کرتے ہوئے بتانے لگا، میرے ایک بزرگ نے مجھے 2 قیمتی پتھر دیے تھے۔ پتھروں کے بارے میں میرا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج ادھر بازار میں آنے کا مقصد بھی یہی پتھر ہیں۔ میری خوش بختی کہ اللہ نے آپ سے ملا دیا۔ یہ پتھر دیکھیے۔ دکاندار ان پراسرار پتھر کی گولیوں کو دیکھتے ہی دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر وہ انہیں پرتجسس نگاہی تولتا رہا، ہاتھ میں لے کر مختلف انداز سے جانچتا رہا، پھر بڑے دھیرج سے پوچھنے لگا، بھائی جی برا نہ مانے تو پوچھ لوں، یہ دانے جس بزرگ نے دیے ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہلکے سے تذبذب میں بولا، دراصل یہ بزرگ خسر ہونے کے علاوہ میرے اتالیق اور محسن بھی ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک پہنچے ہوئے اللہ کے ولی بھی۔ اچانک بیچ میں بات کاٹتے ہوئے دکاندار پوچھنے لگا، یہ آپ کے بزرگ حیات ہیں یا پردہ فرما گئے؟ فتح خان یہ سوال سن کر ایک عجیب سے مخمسے میں پھنس گیا، کیا کہے کیا نہ کہے۔ جواب میں کہنے لگا، حقیقت یہ ہے اس بارے میں خود بھی نہیں جانتا کہ وہ ہونے میں ہیں یا نہ ہونے میں۔ اس گفتگو کے بعد دونوں اطراف ایک پرتحیر سی خاموشی طاری ہو گئی، جیسے دونوں اپنے ظاہری، باطنی، مادی، روحانی تخمینوں میں پھنسے پڑے ہوں۔ آخر فتح خان نے ہی زبان کھولی، آپ خاموش ہو گئے، کیا کوئی ایسی بات جس کے اظہار میں کوئی تامل ہو؟ دکاندار پرشوق نظروں سے کنچوں کو بن آنکھیں جھپکے دیکھتے ہوئے بولا، ہمارا کئی پشتوں سے پیشہ نگینہ سازی ہے۔ ہمادانی کا دعویٰ تو نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ ہزاروں لاکھوں ہر طرح کے نگینوں، جواہر دانوں کی تراش خراش، پالش اور ڈیزائن کرنے کے مواقع حاصل ہوئے۔ یہ میری دکان آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر یہی کام ہوتا ہے۔ اصل کارخانہ پیچھے ہے، جدھر کئی کاریگر بیٹھے مشینوں پہ قیمتی پتھر تراشتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں شاہی خزانے سے بھی ہیرے جواہرات تراش اور پالش کے لیے لائے جاتے ہیں۔ وہ کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پھر کہنے لگا، یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ میرا آپ سے مناسب سا تعارف ہو جائے۔ میرا نام حسیب وارسی ہے۔ ہسو کٹائی والے کی عرفیت سے جے پور میں مجھے جانا جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا، پوری پیشہ ورانہ زندگی میں نے ایسے شدھ دانے نہیں دیکھے۔
میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ نے جو کچھ ان کے بارے میں بتایا وہ درست ہے، ورنہ میں کہہ دیتا کہ انہیں کسی راجہ مہاراجہ کے ہاتھ سے چرایا گیا ہے۔ یہ ایسے جواہر ہیں جو اپنی جسامت، وزن، کوالٹی اور اہمیت کے حساب سے کسی جن یا اللہ کے ولی کی دین ہی ہو سکتے ہیں۔ سبز رنگت کاغذ کی پنی میں لپیٹ کر واپس اسے دیتے ہوئے رازدارانہ لہجہ میں مشورہ دیا، میرے خوش نصیب بھائی، آج کے بعد انہیں لے کر اس بازار میں نہ آئیے گا اور نہ کسی کو ان کی جھلک دکھائیے گا، ورنہ فتح خان آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ توقف کے بعد بولے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی کہ کوئی آپ سے چھین لے گا۔ ان کی خاطر تو کوئی قتل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے انمول کمیاب جواہر تو یہاں کے مہاراجا کے خزانہ میں بھی نہ ہوں گے۔ خوشی یا فکر مندی کی اسی کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ اسی عالم حیرت میں بتانے لگا، میرے بچے چھوٹے ہیں اور ان کی ماں انتقال کر چکی ہے۔ بوڑھی بیمار ساس کا ساتھ ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ میں مہاراجا کی سینا میں دفعہ ہوں۔ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی بنا پہ گھر پہ نہیں رہ سکتا۔ یہ پتھر عطا ہونے پہ مجھے حکم ہوا، ان کے نعم البدل سے میں اپنے خاندان کے لیے آسودگی کا سامان مہیا کروں، گھر بناؤں اور تعلیم و تربیت پہ صرف کروں۔ محض حکم کی تعمیل کے لیے میں انہیں اس بازار میں لے کر پہنچا۔ بازار کی باقی ماندہ دکانیں، صرافے، ساہوکارے بھی آراستہ ہو چکے تھے۔ حسیب وارسی نے اسے ان پتھروں کی حفاظت اور اہمیت کے بارے میں چند باتیں مزید بتاتے ہوئے کہا، میں اس بارے سوچ بچار کر کے آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ گرمی بازار کے بڑھنے سے پہلے وہ دوبارہ ادھر پہنچنے کے وعدے پہ اٹھایا۔ پتھروں کا علم اور عالم بڑا عجیب، عمیق اور پرتحیر اور پرتجسس ہوتا ہے۔ اس علم و ادراک کا شمار بھی بالخصوص علوم عالیہ میں ہوتا ہے۔ علم کیمیا و حکمت، جمل و تکسیر، دست شناسی، نجوم و حیت، عقلیدس و ہندسہ، جفر و رمل، قیافہ و طبعی اور علم الطبیعات کی طرح علم الحجرات کا تعلق بھی علوم متعارفہ سے نہیں، علوم قدیمہ سے ہے۔ آسمانی اور دیگر مقدس صحائف و کتب میں حجرات کی اہمیت، برکات اور دیگر کوائف و ظوائف کے اذکار کا موجود ہیں۔ اساطیر میں بھی مختلف شکلوں میں حجرات دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شہنشاہ، سربراہ، حاکم اور سردار یا کسی بھی نسبت سے سرکردہ انسان، اچھا یا برا، کسی نہ کسی انداز، صورت، جواہرات ان کی زیب و زینت کا سبب بنے۔ نبی، پیغمبروں، رسولوں، اصحابہ کرام، آئمہ، حضرات، پیر، اولیاء، بھگت سنت، فقراء، درویشوں نے بھی انہیں اپنے لباس اور جسم کا حصہ بنایا اور ان کی حکمتوں، برکتوں، شفائی روحانی اثرات سے نہ صرف خود مستفید ہوئے بلکہ دکھی انسانیت کو بھی فیض یاب کرتے رہے۔ اللہ کریم نے بھی جواہرات کا بطور تحسین خاص ذکر فرمایا اور انہیں اپنی ان عنایات میں شامل کیا جنہیں ابن آدم پہ اتارنا اس کا احساس عظیم ٹھہرا اور جس کے لیے انسان پہ لازم ہوا کہ ان کی نعمتوں پہ شکر ادا کرے۔ باغ بہشت و مضافات میں خوشنما برگ و گل، اسمار و اشجار، طیور، صد سامان زینت و زیبائش، قیام و قیلولہ کے لیے نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی شاندار ایوان و قصور، جبکہ استراحت کے لیے بے داغ سنگ ابیض اور مرمر کی دیوان۔ یوں بھی دنیا بھر میں مساجد، مقابر، مزارات، مندر، معبد، محلات، مینار، قومی یادگاریں وغیرہ مختلف قیمتی پتھروں سے تعمیر کی جاتی ہیں۔ ان میں سر فہرست سنگ مرمر ہے، جو صاف، شفاف، اجلا سفید، بے حد چمکدار اور مضبوط پتھر ہے، جو صدیوں بعد بھی اپنی حیت، خوبصورتی اور آب و تاب میں فرق نہیں لاتا۔ دنیا کی 90% تاریخی، ثقافتی اور مقدس جگہوں پہ یہی استعمال ہوا ہے۔ حجرات کی اہمیت و تقدس کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ عالم بالا سے اپنی حقیقی صورت، شفائی برکتوں، فضیلتوں اور ماورائی مادی حیت کے ساتھ جو پہلا تحفہ اس عرض پہ بھیجا گیا وہ گلشن جنت کا ایک مقدس حجر یاقوت جو سنگ اسود کے نام سے خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ کعبہ کی تعمیر بھی حجرات سے ہوئی اور ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر تکمیل کو پہنچی۔ آپ کعبہ شریف میں کھڑے ہوں،
یا مدینہ منورہ کے اندر یا باہر، آپ کے آگے پیچھے نیچے دائیں بائیں ہر سو حضرات ہی حضرات، جو اپنے صنائع عظیم کی بزرگی بیان کرنے میں رطب اللسان ہوں گے۔ کوہ طور ہو یا 10 احکام خداوندی، احد یا ارارت، کوہ آدم یا جبل معراج، جبل رحمت یا جبل سور ہوں، رحمتوں، برکتوں، عطاؤں، عبادتوں، رسالتوں اور معراجوں کے امین اور پاسدار یہی حجر اور جبل رہے۔ بات آگے بڑھتی ہے تو تاریخ بتاتی ہے ہر پیغمبر و پیر، صحابی و اصحاب نسبت، صوفی و صلحاء، فقیہ و فقراء، درویش و دوار، حاکم و حکماء نے بھی با اہتمام حجرات کا استعمال کیا۔ انگشتری میں نگینہ کے طور یا لوح و تسبیح میں تختی اور منکوں دانوں کی صورت، سنگی مہریں بھی موجود رہیں، قیمتی پتھروں کے آب خورے، کنگھیاں، آئینے، کھانا بنانے، کھانے کے برتن، بٹے اور گھوڑے، بچوں کے کھلونے، سامان حرب، لڑکانے والے بڑے بڑے وزنی گول پتھر، توپوں، دمدموں، منجنیقوں، کمانوں، غلیلوں اور پٹکوں سے پھینکنے والے چھوٹے بڑے گولے، میزان کے لیے باٹ، چکی کا پاٹ، قطب صاحب کی لاٹ۔ کیسی عجیب بات کہ دنیا کا پہلا قتل بھی اسی پتھر سے ہوا۔ پتھر کے زمانے کو آج بھی لوگ یاد کرتے نہیں تھکتے کہ وہ زمانہ اس زمانے کے حساب سے واقعی پتھر کا یعنی جواہرات کا زمانہ تھا۔ سوائے مرد، عورت، گھاس پھوس، کچھ دیگر جانوروں، سب کچھ پتھر کا تھا۔ یہی اس کا ملجا ماوا تھے۔ معاشرت، محبت، عداوت، ثقافت، شقاوت، غرض یہ کہ ہر معاملہ میں یہی پتھر ان کے استاد تھے۔ پھر یہی پتھر مختلف رویوں میں ان کے اظہار بھی بنے۔ پتھروں کی انگنت اقسام ہیں، ان کا ماخذ و واصل انگ سنگ پربت پہاڑ ہی ہیں، جن کے وسیع و عریض سلسلے دنیا کے خشک اور تر میں پھیلے پڑے ہیں۔ ان سر بفلک پہاڑوں کے بارے میں مختلف عجیب و غریب آراء ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی ان کی بابت بہت کچھ فرمایا گیا۔ ابتدائے آفرینش سے ہی یہ کرۂ ارض پہ حالت قیام میں توانائے مطلق کی تسبیح کر رہے ہیں۔ روز قیامت سور پھونکنے پہ دہشت کے مارے پاؤں کی مٹی چھوڑ دھن کی روئی کے گالوں کے مانند اڑتے پھریں گے۔ ان کی بابت مختلف توجیہ بیان کی گئی ہیں کہ انہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ سمندر کھودنے سے جو ملبہ نکلا وہ پہاڑوں کی صورت اختیار کر گیا۔ انہیں غیر انسانی مخلوق، جنات، پریزاد اور مخصوص پرندوں جانوروں کے لیے بنایا گیا، اور یہ کہ ان کے توسط سے ملکی، تہذیبی، قومی، ارضی اور تمدنی حد بندیاں نشان زدہ کی گئیں۔ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ انہیں زمین کے مخصوص حصوں پہ استادہ کر کے ماحولیاتی نظام کو حیاتیاتی بہبود کے لیے بہتر بنایا گیا۔ رطب و یابس، حدت و برودت، اسراء معراج، انوار یزدانی، موسمی تغیر و تبدل، برزخی موجودات، بایع و استقبال، فروغ و فروزش، آب شیریں اور آب کیمیائی کے چشمے، جھرنے، آبشاریں، جھیلیں، آتش فشاں چوٹیاں، دہانے، چٹانیں، ڈھلوانے، وادیاں، مرغزار، کھائیاں، درے، شاہینوں عقابوں کے بسیرے، چکوے، ہدہد، مرغ زریں، زاغ کوہ، کنشک کوہستانی، مرلادو، مرگ، مارخور، اشجار، اخروٹ، چلغوزہ، دیوار، صنوبر، ساگوان، چندن، شاہ بلوط، شہد، گوند، گندھا بروزہ، دیگر اسمار و گل لالہ، بنفشہ و ریحان، سنبل، بے شمار نباتات و فواکہات وغیرہ منہ سے نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے 5 پہاڑوں طور سینا، طور زیت، طور لبنان، طور جودی، طور حرا کو دیگر پہاڑوں پہ فضیلت دی گئی۔ ابن آدم اور متعلقہ مخلوقات پہ اترنے والی رحمتیں، برکتیں، نبوتیں، قربتیں، بیشتر احکامات، فرمودات انہی سرکردہ پہاڑوں کے وسیلہ باجمیلہ سے پہنچے۔ روایت ہے کہ مبدع فیاض نے پہاڑوں کو اتوار کے روز پیدا فرمایا۔ یقیناً اس میں کوئی مصلحت پشیدہ ہوگی۔ اونٹ جب تک پہاڑ تلے نہ آئے خود کو بڑا ہی سمجھتا ہے۔ آنکھ اوجل، پہاڑ اوجل۔
ایک پہاڑی راگ بھی ہوتا ہے اور پہاڑ سی رات بھی ہوتی ہے۔ جس طرح زمین کی مٹی ہوتی ہے، اسی طرح پہاڑوں کے پتھر ہوتے ہیں جو بے شمار جگہوں پہ استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ کچھ پتھر راستوں پہ بچھانے اور کچھ راہ روکنے اور کئی ایک مارنے برسانے کے کام بھی آتے ہیں۔ گناہگاروں بدکاروں کو ان سے سنگسار کیا جاتا ہے، کبھی کبھی عقل پہ بھی پڑ جاتے ہیں، دل اور سینے پہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ دیوتاؤں، دیویوں اور دیگر اصنام کی مورتیاں بنا کر پوجا جاتا ہے۔ کسی طویل راستے کے کنارے پہ لگے ہوں تو سنگ میل، تعمیر کے نیچے سنگ بنیاد اور قبر کے سرہانے لوہے مزار کہلاتے ہیں۔ یہ دیوانوں، عاشقوں اور کتوں کو مارنے دھمکانے کے بھی کام آتے ہیں۔ ایک قیس نامراد تھا جو کند تیشا سے پہاڑ دوالے ہو گیا۔ تیشا تو وہ کوہکن کے ہاتھ ہوتا ہے، عاشق لوگ آہن یا سنگ نہیں ہوتے، وہ تو پیا رنگ ہوتے ہیں۔ الٹے پانی کی مچھلی اپنی جنم بھومی کا پتھر چاٹے بنا نہیں رہتی۔ دیوار گریا کے قدیم بھربھرے کھردرے پتھروں کی حالت پہ رونا آتا ہے۔ پتھر میں جونک سوراخ کر سکتی ہے، مگر سنگ دل کے ہاں جذبہ ترحم پیدا نہیں ہو سکتا۔